दूसरी बात है रहमानी ख्वाब की सबसे बड़ी जो दलील होती है वो ये होती है कि ये शैतान जो जिन जो ख्वाब दिखाता है ना वो मुस्तकबिल नहीं जानता कि सच्चे और झूठे ख्वाब का फ़र्क कैसे पता चलता है। पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा जितना सच्चा होता है ना उसका ख्वाब उतना सच्चा होता है। अम्मी आयशा बयान करती हैं शहजाद का जवाब क्या है? यही कि फरिश्ता देखा है इसने ज़मीन से आसमान तक। मैं यही कह रहा हूँ ये इनके लिए खुशखबरी है, इनके लिए बुशारतें हैं, ये दीन के ऊपर अमल पैरा होंगे मुस्तकबिल में और इनका मुस्तकबिल अच्छा होगा और इनका खात्मा इंशाअल्लाह बिल खैर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कोतवाली और इंतहाई मोहतरम अल्लामा शामिल इलाही ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि मैंने रात को ख्वाब देखा है कि मेरे घर में जो है ना सांप जो है ना वो काट रहा है और मैं सोया हुआ हूँ और फिर जैसे देख रहा है कि सांप काट रहा है मुझे और फिर मैं फौरन में जाग गया हूँ, तो इससे मुझे बड़ी दहशत हो गई थी। तो इससे मैं आपसे रुके थे कि इसका क्या हो सकता है और मैं काफ़ी परेशान हूँ सर। अच्छा ये बताइए सांप का रंग क्या था? सर काला था, सांप का रंग काला था और मैं सोया हुआ था और उसमें देख रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर मतलब डस रहा है और मैं जो है ना वो उनको भगा रहा हूँ और फिर मेरे ऐसे में मुझे वो जाग आ गई है और ये मतलब मुसलसल मुझे 7-8 दिनों से इस तरह ही मैं सांप के ख्वाब देखता हूँ। अच्छा ये मुसलसल ख्वाब आ रहा है? जी जी, ये मुसलसल मुझे ख्वाब आ रहे हैं। वाह शाम साहब, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इसकी ताबीर करते हैं फिर उस जवाब पर आते हैं। लाल भाई तबीर भी करूंगा नहीं, ताबीर पहले करते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तबीर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस ख्वाब की इनको तबीर करवानी नहीं चाहिए, इनको सदका देना चाहिए। लेकिन अगर ये पूछना चाहते हैं तो इनका एक दुश्मन है जिनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दुश्मन होता है ये जो काला सांप होता है ये दुश्मन होता है। काला सांप, आपने बहुत अच्छा किया रंग पूछ लिया। सबज सांप की तबीर मुख्तलिफ है, नीले की मुख्तलिफ होती है। काला सांप जो इनको डांस रहा है ये बुनियादी तौर पर इनका एक बंदे के साथ झगड़ा चल रहा है, ऑलरेडी इनको मालूम है। तो उस बंदे के साथ वो बंदा इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये इनको तजवीज़ करता हूँ कि ये सदका दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी तबीर एक तो सदका दीजिए और एक फिर अपने आप को हिफाजत के अंदर रखें, उनसे अपना मामला भी। जी कदीर भाई अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद। आज आपने टेलीफोन लाइन ओपन कर दी है तो आज जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। बस आज ख्वाब पूरा हो गया ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ जी। हुक्म ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। अच्छा ਉਹਦੀ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। अच्छा ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ठीक है, जरा सुनना माड़े वाली कोई गल नहीं की ताड़े ख्वाब दी ताबीर हजरत लाल भाई मैयत जब भी इंसान के ख्वाब में आए और आके किसी चीज़ का मुतालबा करे तो ये बात के ऊपर तो सारे मुअब्बरीन का इत्तफाक है। हैरान कुन बात यह है, जैसे आपने फ्राइड की बात की है, इसके अंदर इत्तफाक ये है कि वो आपसे तलब करती है कि मेरे लिए सदका करो, मेरे लिए नेक अमल करो, यानी मुझे कुछ चीज़ पहुंचाओ। वो मैयत आके खुद मांग आप कहेंगे पहुंचती नहीं है। वो तो हम कुरान नहीं, हम तो आप मैयत मांग रही है, मैयत मांग रही है, माली सदका, मेरे लिए सदका करो। माली सदका तो पहुंचता है, कुरान पढ़ो मेरे लिए, अगर मैयत कहे तो नहीं पढ़ना। नहीं, कुरान पाक नहीं पहुंचता, ये बात तो पहले हो चुकी है। अच्छा दूसरी बात बिलाल भाई, एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ शाह साहब और प्रोफेसर साहब की बात में। अगर इस बात को खोला जाए, शाह साहब ने जो हदीस बयान की कि ख्वाब की 3 किस्में हैं और दीगर हदीस को सामने रखा जाए तो ख्वाब की कुल अकसाम जो है ना वो नादरीन को ज़रूर पता होना चाहिए। एक ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से है, एक ख्वाब है जो शैतान की तरफ से है, एक ख्वाब वो है जो इंसान के अपने ज़ाती ख्यालात में 2 किस्में ख्वाब की, खौफ और ख्वाहिश। ये बात याद रखने की ज़रूरत है, जो ख्वाब खौफ के तहत आए, ख्वाहिश के तहत आए, ये ख्वाब की ताबीर नहीं होती। और चौथी ख्वाब की वो किस्म है जो शाह साहब ने जिसका इशारा किया कि कई मरतबा इंसान खाना खा के ऐसा सोता है, गोश्त खा के सोया, यानी वो ख्वाब अंडर डिबेट नहीं है। लेकिन अब आप भी होता है। जाहिदा बेटा 10 मंजिल चढ़ी हुई हूँ, मतलब फ्लोर पे हूँ और फिर सीढ़ियाँ जो है वो जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं अक्सर इस तरह का देख रही हूँ मगर मैं ऊंचाई पे हूँ। आप बताना चाहेंगे? मुझे जरा उनकी बात समझ नहीं, जरा मुख्तसर बताएं। वो कह रही हैं कि मैं ख्वाब देखती हूँ हमेशा कि मैं ऊंचाई पर हूँ और मैं गिरने वाली हूँ, जैसे एक बिल्डिंग में 10-15 फ्लोर की है तो उसकी सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं,
تو میں اوپر چڑھوں گی تو پھر نیچے کیسے اتروں گی. یہ گرنے کا خواب ہے. یقیناً جو انسان بلندی پہ ہوتا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے, اور گرنے کا جو خدشہ ہے وہ یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے, جو بلندی دی ہے, اس کو زوال بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ اس کی خود جو حفاظت کریں, اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں, وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تمسک کے ساتھ ہے. لال بھائی اس حوالے سے میں 2 باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خواب جس بندے کو کنٹینیوس آئے کہ میں اونچائی سے گر رہا ہوں, میں اسکول کے زمانے کے خواب آئیں کہ میں پیپر کر رہا ہوں اور پیپر میرے سے حل نہیں ہو رہا, اور یہ پیٹنٹ خواب ہوتے ہیں, یہ انسان کے لاشعور کے خواب ہوتے ہیں, ان کی تعبیرات نہیں ہوتی. میری اس سے پتہ چلا کہ ہر پھر معبر کی اپنی ہر معبر کی اپنی. میں اس بات کو میں آپ کو صحیح سند سے واقعات بتا کے بھی ثابت کروں گا کہ ایک ہی خواب کی 2 تعبیریں ہو سکتی ہیں, ایک ہی خواب کی 3 تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں, ایک ہی خواب کی. مثلا امام ابن سیرین کے پاس ایک ہی خواب کی اگر 3 تعبیریں ہو سکتی ہیں تو سچا خواب اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بھائی بلال صاحب, اس کا مسئلہ آج آپ نے کھول دیا نا, آج تو پھر کال نہیں چلنی ہے. یہ جو خواب جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے نا, اس کی حالت کو دیکھ کر معبر کو تعبیر کرنی چاہیے. یہ بات ہے. اس کے حالات کو سامنے رکھ کر امام محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں نے اپنے آپ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا ہے. یہی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اذان کہتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ حج کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی ہے, اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا, تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا اور تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو جو شاگردوں نے کہا جناب یہ کیسے ہوگا, تعبیر آپ نے 2 کر دی, خواب ایک ہی. تو انہوں نے فرمایا جو پہلا تھا نا اس کی حالت بہت اچھی تھی, اس کو دیکھ کر میں نے قرآن پاک سے استدلال کیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ اعلان کر دیں ابراہیم علیہ السلام تاکہ لوگ حج کریں آ کر. تو یہ حج کرے گا. دوسرے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی واپس گیا نا, ثم اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون, کہ وہ قافلے والوں تو ہمارا سامان چوری کر کے لے کے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں اس کی حالت سے اندازہ لگا لیا کہ وہاں جو اذان کا لفظ آیا نا, یہ بیچارہ یہ چوری کرے گا, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یقیناً خواب دیکھنے والے کی حالت کو دیکھ کر ایک خواب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کتب بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی میرا بیٹا. سر جی تھوڑے سے میں چھوٹے سے خواب ہیں. ایک تو فرشتے کو دیکھنا زمین سے لے کے آسمان تک, اس کی ہائٹ اور بارش اس طرح ہوتا ہے نا, اچھا یہ مجھے خواب میں ہے. اور دوسرا میں ایک ہوا میں اکثر اڑتا ہوں, یہ متواتر یہ خواب آتا ہے کہ میں تھوڑا سا چلتا ہوں پھر تھوڑا تیز بھاگتا ہوں اور ساتھ ہی اڑنا شروع کرتا ہوں ہوا میں نا. یہ اکثر مجھے خواب آتا ہے. اور ریسنٹلی مجھے آیا کہ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور انتہائی نفیس یعنی کہ شلوار قمیض پہن کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ان کے بارے میں ذرا بتا دیں پلیز. جی بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو بندہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا دیکھے تو یہ ایک مبارک اور خوشخبری کا خواب ہوتا ہے, اور اس کی دین کی استقامت اور دین کے اوپر مستقبل میں عمل پیرا ہونے کی اور انشاءاللہ اچھی راستے میں موت آنے کی اس کے اندر خوشخبری موجود ہوتی ہے جو بھی. اور دوسری بات ہے فرشتے کو دیکھنا. یہاں پہ بلال بھائی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ سچے اور جھوٹے آپ کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے نا اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہیں ذات کا جواب کیا ہے؟ یہی کہ فرشتہ دیکھا ہے اس نے زمین سے آسمان تک. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے بشارتیں ہیں, یہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے مستقبل میں اور ان کا مستقبل اچھا ہوگا اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوگا. جب بھی تعبیر کرنی ہوگی نا تو وہ قرآن سے استدلال کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے, ٹھیک, پھر حدیث نبوی سے, یہ بات پھر اسماء سے, پھر ہماری جو ضرب الامثال ہوتی ہے ان سے. اب جو ان کا جو خواب ہے نا فرشتہ دیکھنا, قرآن میں فرشتے کے بارے میں پتہ کیا ہے, جہاں فرشتہ آتا ہے نا وہ ساتھ سلامتی لے کے آتا ہے, بے شک اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. جہاں بھی فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمت آتی. اگر کوئی بندہ مومن خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ آیا تو رحمت لے کر آیا, وہاں سے شیطان چلا گیا. واپس آتے ہیں اور یہ فرشتہ دیکھنا ایک نیک خواب ہے. شہزاد آپ کو مبارک ہو, چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیے. جی شاہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بلال بھائی بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اچھے اور جھوٹے خواب کا فرق کیسے کرنا ہے, پہلی بات بڑی اہم ہے, اگر خواب میں کوئی غیر شرعی حکم ہو تو واضح ہے وہ شیطان کی طرف. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, آج اگر کوئی بندے کو خواب آئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اللہ کے راستے میں, نہیں ہو سکتا, تو یہ سمجھے کہ مجھے حضرت ابراہیم والا خواب آ گیا تو میں ذبح کر دوں. یہ خواب شیطانی ہے, یہ روحانی نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی روشن چہرے والا بزرگ ہو. آپ کو مصری کا واقعہ, وہ ہمارے پاکستان کا بھی واقعہ ذہن میں آ گیا. ایک پیر نے کہا کہ خواب آئیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, میں زندہ کر دوں گا.
اس عورت نے یہ صحیح وال کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا, اس نے ذبح کر دی. اب وہ زندہ کر سکتا تھا. اب اور ایک مصر کا یہ حج کے اوپر واقعہ پیش آیا. ایک مصری نے کہا مجھے خواب میں آیا ہے کہ یہ جو تیرا ساتھی ہے یہ دجال ہے, تو اس کو قتل کر دو. تو اس کو چھری دے کے حملہ آور ہو گئے. یعنی ایسا خواب جس کے اندر حکم غیر شرعی ہو, وہ خواب تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ رحمانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہے رحمانی خواب کی سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شیطان جو جن جو خواب دکھاتا ہے نا, وہ مستقبل نہیں جانتا, اللہ تو جانتا ہے. تو خواب اگر بندے, جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ جو خواب دیکھتے اگلے دن صبح وہ پورا ہو جاتا. اور نبوت کی ابتدا, یہ کتنی اہم بات ہے, یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. خوابوں کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں. نبوت کا شاہ صاحب نے حدیث پڑھی ہے, صحیح حدیث ہے, 46واں حصہ ہے, مبشرات باقی رہیں گی, نبی نہیں آئے گا, لیکن یہی ایک واحد ذریعہ طریقہ ہے جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. ڈیبیٹ نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اور اگر مثال دے رہا ہوں, آپ نے آج خواب دیکھا کہ کل یہ ہوگا اور وہ ہو گیا, تو پھر تو آپ 100% یقینی ہے یا اللہ کی طرف سے. یہ 100% کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ اللہ ہی مستقبل جانتا ہے نا. یہ سچے خواب کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. ایک انسان خواب دیکھتا ہے, غیر مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے. غیر مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے, کیوں نہیں دیکھ سکتا. غیر مسلم کے خوابوں کی انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں. 5 مطلب غیر مسلمان کو بھی اللہ سچا خواب دے سکتا ہے. ہاں دے سکتا ہے. تو جو 1/46واں حصہ ہے وہ غیر مسلمان کے لیے بھی, ہاں ہاں اس میں شامل ہے, مبشرات میں شامل ہے. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں 1 منٹ اور مجھے دیکھیے مثال کے طور پر اب فرعون خواب دیکھتا ہے, مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ غیر مسلمان. غیر مسلم ہے نا. اس نے خواب دیکھا, اس نے سب کو بلا لیا, بھائی اس کا حل نکال کر دو مجھے. سارے معبرین بیٹھ گئے اور حل نکال کے بس اس کی تعبیر. بچے ہی قتل کرواتے ہیں. کتنے بچے قتل کروائے. میری ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, میں ایک عرض کرنا اس سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, معبر کا بہتر ہونا بہت انتہائی ضروری ہے. آج کا جو معبر ہے نا, آج کا تعبیر بنانے والا, تعبیر کرنے والا, دیکھیں آج اس کے لیے سب سے زیادہ پاکی پلیدی. تعبیریں تو کتابوں میں, میں عرض کرتا ہوں کہ بلا نہیں ہر کوئی آج مارکیٹ میں بیٹھ گیا, میں تعبیر بتاتا ہوں. یہ جو قتل ہوا ہے جس کو جن کا ذکر قبلہ کر رہے ہیں, آپ کرتے ہیں نا تعبیر. ہم جو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں, جو ہماری پہنچ سے رسائی تک نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار ہے. لیکن میں 2 کلیے بتائے بھائی صاحب سے وہاں تک جانا ہے. اب اس فرعون نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا, اس نے کتنے بچے مروا دیے, لیکن اللہ کا امر جو ہے وہ ہو کر رہا, اللہ کا حکم ہو کر رہا. مطلب وہ خواب تو پورا ہو گیا, خواب تو پورا ہوا کہ نہیں ہوا, خواب پورا ہوا. اسی کے تناظر میں پلیز اسی کے تناظر میں اب یہ اس کے لیے لازم ہے تعبیر کرنے والا وہ پاکی پلیتی کا خیال رکھنے والا ہو, حلال حرام کا خیال رکھنے والا ہو, اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے. آج جو اس طرح کے خواب بتانے والے ہوتے ہیں نا, آج اس طرح کے خواب نہیں جناب, نہیں کیسے ہو سکتا ہے. آج اس طرح کے جو خواب بتانے والے ہوتے ہیں وہ بالکل مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ نہیں پاک نہیں ہوتے, اس لیے غلط خوابیں بتاتے ہیں اور اس کی تعبیر کسی اور شکل میں آ جاتی ہے. فرائیڈ نے تو جو سارا لکھا وہ تو خیالات کا ہی لکھا ہے, شعور لا شعور ہیں. نہیں صرف شعور لا شعور کی نہیں, زیادہ اس کی کنسنٹریشن ادھر ہے. وہ بہترین حد تک آپ کے ان تمام لوگوں سے ملتی ہیں جن کے شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے. وہ تو پاک بھی نہیں تھا, ناپاک آدمی تھا, وہ تو مطلب اس کا تو دین سے تعلق ہی نہیں تھا. لیکن اس نے کیسے تعبیر صحیح کر لی؟ کس نے, کس کی؟ فرائیڈ نے. جی بھائی دیکھیں اس نے بے شک کیسے تعبیر کر لی, اس کا ایک سوچ ہے نا, اس کی ایک سوچ ہے. وہ سوچ بلال بھائی فرعون کے جادوگروں نے بھی تو صحیح تعبیر کر دی تھی نا. ایک بچہ, آپ یہ ایک بچہ تیرے آپ کی تعبیر کرنے والا ایک پاک انسان ہو, نہیں معبر کے لیے شرائط ہونی چاہیے. بلال بھائی معبر کے لیے شرائط ہونی چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی آپ سب کو السلام. میرا خواب یہ ہے جی کہ جیسے پہلے پرانے دور میں راستے نہیں ہوتے تھے کچے, جی پگڈنڈی, ان کے دونوں طرف ہریالی ہے, بڑے بڑے درخت ہیں, اور اس سامنے والے درختوں میں سے ایک خرگوش نکلا. اچھا. اس خرگوش کے پیچھے ایک بھیڑیا ٹائپ کہہ لیں یا کتا کہہ لیں, اچھا, وہ بہت خوفناک سا تھا, ان چیزوں سے ملتا جلتا تھا. اچھا. وہ اس خرگوش کے پیچھے لگ رہا ہے اور میں ہریالی کے اس طرف بیٹھا ہوں تھوڑا سا اونچا. اچھا. اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ خرگوش کو پکڑ لیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد مجھے خواب نظر آتا ہے کہ بہت تیز دریا ہے, بہت تیز, اور میں بلندی پہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑا جا رہا ہوں سڑک کے اوپر. اچھا. یہ 2 خواب ہیں. ان سے پہلے ایک خواب نظر آیا کہ ایک بزرگ ہیں, جیسے میں آپ کو فرنٹ سے دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے آپ ہاف دیکھوں تو آپ کا ہاف چہرہ نظر آئے گا, لیکن میں آپ کو سائڈ سے دیکھ رہا ہوں, مجھے فرنٹ نظر نہیں آ رہا, بیک سائڈ نظر آ رہی ہے, اور آپ کا بالکل سفید لباس ہے.
یہ پہلا خواب ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد سے میں بہت شدید بیمار رہنے لگا ہوں. مجھ پہ دوائی کوئی اثر نہیں کرتی اور میرا سینہ بھاری رہتا ہے, کندھوں پہ وزن بہت زیادہ رہتا ہے, میں چلتے ہوئے گھبراہٹ ہو جاتی ہے, میرا جسم کسی بھی جگہ سے وائبریشن کرنے لگتا ہے. حضرت 24 گھنٹے بھارا رہتا ہے. جی وہ اگر آپ کا بھائی 24 گھنٹے آپ کا جسم بھارا رہتا ہو تو یقیناً وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ساتھ ہے. تو آپ وہ چیز سے کیا مطلب؟ کوئی بھی اسیب کا اسیب اور چیز ہے, نام دے دیں. اسیب الگ چیز ہے, چلیں جادو الگ چیز ہے. اسیب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جن, وہ مسلمان جن بھی ہو سکتا ہے, نیک جن بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں نیک نہیں ہے نا قبلہ, یہاں نیک نہیں ہے نا. اسیب نہیں چل رہا ہے. ان کو جو علامات بیان کر رہے تھے نا, ان میں زیادہ علامات تھیں جادو کی. جب انسان کو جادو ہوتا ہے تو جادو میں صرف وہ جن استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک تو دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے, دوسرا وہ شر پسند ہوتا ہے, دوسروں کو تکلیف دے کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس میں کون سی چیز جادو بتا رہی ہے؟ جی میں عرض کر دوں, جو انسان یہ بتا رہے ہیں کہ میری بالکل میری طبیعت جھگڑی ہوئی ہے اور مسلسل یعنی خواب بتا رہے وہ خواب ان کے الگ ہیں, وہ خواب الگ ہے. ہاں وہ ان خوابات مثلا جو اس خواب کی تعبیر شاہ صاحب میں بتاؤں, جب بتائیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے ان کے سامنے ایک کام ہوا ہے اور انہوں نے اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو موقع دیا ہے کہ یہ پانی صاف سے اپنے سارے جو اعمال ہیں نا دھو لیں. یہ انہوں نے مظلوم کی مدد نہیں کی, ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. سامنے کوئی ظلم ہوتا ہے تم ساتھ نہیں دیتے, اس بندے کا ساتھ دیں یا اس عورت کا ساتھ دیں, وہ ظلم ہوا ہے, اس کو ساتھ دینا چاہیے. ہم نے پھر یہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہے یہ قائم کب ہوا؟ 2010 میں. 2010 میں. اور یہ کن کن ڈومینز میں کام کر رہا ہے؟ انیشلی ہم شروع ہوئے فوڈ سے. اچھا. ہم نے دوستوں نے مل کے ویسے ہی دسترخوان لگائے جیسے دسترخوان چلتے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالتے گیا, ہمارے کام میں برکت پڑتی گئی اور پھر ہم ڈائیورسیفائی کر گئے. تو پہلے میں اگر آپ اجازت تو ایک ایک کر کے میں اپنا, ہمارے جو اس وقت جو مین پروجیکٹ ہے کھانے کا وہ ہے اسکول کھانا پروجیکٹ. اسکول کھانا پروگرام. ہاں جی, اسکول کھانا پروگرام میں ہم کوئی 47,000 کھانا روزانہ کی بنیاد پر 47,000 میلز روزانہ کی بنیاد پر پکا کر فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے پرائمری سکولز میں ان 6 سٹیز آف پاکستان. وہ کون کون سے شہر ہیں؟ لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, گلگت, چلاس اور سکردو. واہ. تو اس میں ہمارے جو ہے نا بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں, اور ابھی سندھ گورنمنٹ نے تو اپنے منشور میں ڈال لیا ہے. ٹھیک. فیڈرل والے بھی انٹرسٹڈ ہیں, آزاد کشمیر والے بھی انٹرسٹڈ ہیں, اور پنجاب والے بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو ہم اکیلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے یہ پچ کیا ہے کہ جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, جیسے ابھی جو نیا سروے ہے اس میں کوئی 26.2 ملین ہے, یعنی 2,62,00,000 آفیشیل ہے, ان آفیشیلی اللہ جانے کتنا ہے. کتنے ہوں گے؟ تو وہ جو بچے ہیں وہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں جن سے انہیں مشکل سے دوپہر کا کھانا ملتا ہے. تو اگر دوپہر کا کھانا جو ہم کھلانا شروع کر دیں تو وہ اسکولوں میں واپس آ جائیں گے. اور یہ جو 3-4 فیکٹرز جس پہ ساری ایجوکیشن کو میئر کیا جاتا ہے, اس میں ایک ہے انرولمنٹ ہے, ایک اٹینڈنس ہے, اور ایک اس کی ریٹینشن ہے. کھانا کھلانے سے سارے ہی پازیٹیو ہو جاتے ہیں, اور یہ واحد ایسی چیز ہے, لوگ کھانے کے لیے تعلیم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ اگر کھانے میں آپ لگا دیں گے بچے کے, تو یہ 9 روپے کا فائدہ دے گا ان سوشل بینیفٹس, اکنامک بینیفٹس, کیونکہ اس کی صحت ٹھیک ہوگی اور اس کے باقی مسائل ٹھیک ہوں گے. اللہ والے کی جو عربی ٹرانسلیشن ہے وہ پتہ کیا ہے؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن اللہ والے, اللہ کے بندے. تو یقیناً اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں, اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے, اللہ ان کو مزید ترقی عطا کرتا ہے. تو یقیناً خیر الناس من ينفع الناس ہیں لوہی وہ انبیاء کے علاوہ یہ اللہ کی ہی سنت ہے کھانا کھلانا کا بھی یہی فرمان ہے کہ خیر الناس. ہماری بات ہو رہی تھی خواب کی, خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے پہ. اب خواب جو ہے وہ صرف مسلمان ہی تو نہیں دیکھتے نا, سچا خواب ایک غیر مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے. تو پھر وہ تو نہ طہارت میں ہے, نہ پاکیزگی میں ہے, نہ اس پہ وہ 5 قانون لگتے ہیں, تو وہ سچا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ بلال بھائی جیسے انہوں نے مثال دی, فرعون نے خواب دیکھا, اور جنہوں نے تعبیر کی وہ بھی غیر مسلم تھے, انہوں نے بھی سچی تعبیر کر دی کہ ایک بچہ ہو جاتی. میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھتا ہوں جو بظاہر آپ کو خواب عجیب لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ام فضل, اور آگے کہنے لگی, پریشان تھی, یعنی آگے کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان نہ ہو, شبری ہے, میرے نواسوں میں سے ایک نواسا تیرا دودھ پیے گا. آپ دیکھیں خواب کی تعبیر. اور ہم جیسا کوئی بندہ ہو, ایک خواب دیکھا حضرت عمر لمبی قمیض پہننے میں, لمبی قمیض. اگر ہم جیسے معبر ہوتا تو وہ کہتا یار یہ لمبی قمیض تو تکبر کی نشانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھ لی صحابہ نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین کی تعبیر ہے, اس کے دین اتنا زیادہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, یہ رسول اللہ کے سامنے جو خواب پیش ہوئے یا خود دیکھے,
کہ رسول اللہ نے دودھ کا پیالہ پیا، پھر حضرت ابو بکر کو پلایا، پھر حضرت عمر کو پلایا، تو ان کی انگلیوں تک اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا علم کی. تو کچھ خوابوں کی تعبیر تو ہمیں رسول اللہ کی اپنی زندگی سے ملتی ہے. اور ازداد کی بات جو شاہ صاحب نے کیا آپ حیران رہ جائیں گے. معبرین کے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں. امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے میرے گھر میں خواب میں. تو امام ابن سیرین نے کہا تجھے بڑا فائدہ پہنچے گا. پھر کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا آگ لگی ہوئی ہے. اس نے کہا تیرا گھر آگ میں تباہ ہو جائے گا. شاگردوں نے کہا امام صاحب ایک ہی خواب کی آپ دو مختلف تعبیریں بیان کرتے ہیں. کہا وہ جب آیا تھا نا بندہ سردیاں تھی، اور سردیوں میں جو آگ ہے نفع مند ہے، اور یہ جب آیا تپش ہے اور یہ گرمی ہے. تو حتیٰ کہ امام ابن سیرین نے ایک خواب ہے، آپ حیران رہ جائیں گے بلال بھائی. ایک شخص آیا اور امام ابن سیرین کے پاس آ کے کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا میں نے سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے. تو امام ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر کی، جا تیرا باپ سفر میں ہے اور اس کی بنائی جا چکی ہے اور وہ تیرا منتظر ہے. اس بندے نے کہا باپ کا رکا تو آج ہی آیا تھا، جیب سے نکالا اور باپ نے لکھا ہوا تھا بنائی جا چکی ہے، میں تجھے طلب کرنا چاہتا ہوں میرے پاس آ. شاگردوں نے کہا امام صاحب یہ کیا، یعنی تاج کا اس کے ساتھ کیا تھا؟ ہاں انہوں نے کہا یہ جو خواب میں تین چیزیں اس نے دیکھی ہیں، ایک سر اور ایک سونے کا تاج اور سونے کا. یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا، لغت کا ماہر بھی ہونا چاہیے، حدیث کا، قرآن کا. تو امام ابن سیرین نے اس سے جو استدلال کیا، سر سے مراد باپ ہے، انسان کا راس یعنی سر، اور سونا جو ہے ناپسندیدہ مردوں کے لیے، اور سونے کے اندر ذہب کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے. تو اس کی بنائی ختم ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے نا عجم میں ہے، تاج عجمی زیور ہے. تو اس لیے تو انہوں نے اس طرح کی تعبیر بیان کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کی ہدایات ہیں، تین ہدایات میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اگر برا خواب آ جائے جس سے دل میں وہم ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اور تھو کرو، اور تھو کرنا ہے باقاعدہ، 2 نفل پڑھ کے اس کو ضائع کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ معبر کو کوئی ایسی بری تعبیر نہیں کرنی چاہیے. امی عائشہ کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جاتا تھا سفر پہ، اس کی بیوی، یہ بھی واقعہ ملتا ہے، وہ رسول اللہ کے پاس تعبیر پوچھنے آتی تھی، ایک ہی خواب دیکھتی تھی. اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ستون ٹوٹ گیا، ستون ٹوٹ گیا اور بچہ پیدا ہوا کانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا حامد واپس آئے گا اور تیرے گھر اولاد ہوگی. 3 دفعہ اس عورت نے یہ خواب دیکھی، رسول اللہ 3 دفعہ تعبیر اچھی کی اور 3 دفعہ حامد واپس آیا. تو امی عائشہ کو تو نہیں تھا پتا. امی عائشہ کہتی ہیں عورت آئی، رسول اللہ موجود نہیں تھے، اس نے یہی خواب مجھے بھی سنا دی. تو میں نے اس کو کہا کہ خواب کی تعبیر نہ بتا دے. تو میں نے اس کو کہا ستون ٹوٹنے سے مراد ہے تیرا حامد مر جائے گا، اور کانے بچے سے مراد یہ ہے کہ مریض بچہ پیدا ہوگا. تو وہ رونا شروع ہوگی کہ کاش میں یہ خواب رسول اللہ ہی کو سنا دیتی. اور ایسا واقعہ ہو گیا. تو رسول اللہ نے آ کے امی عائشہ کو کہا کہ جب تم تعبیر بیان کرو نا، حتی الامکان اچھی تعبیر بیان، حتی الامکان اچھی تعبیر بیان کرو. سر میں نے نا رات کو تیاری کرنے کے بعد سویا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے میں نے فوت ہوئے نہیں دیکھا، میں اپنے آپ کو روتا کتنی روتا رہا ہوں، یہ روتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے آپ کو. آپ کے والد حیات ہیں؟ جی جی بالکل. اور آپ نے خواب میں ان کو فوت ہوتے دیکھا اور آپ رو رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک. اس کی تعبیر یقیناً میں نے پہلے بیان کی ہے کہ ان کے والد صاحب انشاءاللہ صحت والی لمبی زندگی پائیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ اس کی تعبیر ہے. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ برا عمل کرتے ہوئے انسان خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کی تفصیلات ہیں. علی رضا خواب تمہارا اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو زندگی اور صحت دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسی. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی پوچھا علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے خواب میں برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے ایسے رشتوں کے ساتھ جو محرمات رشتے ہوتے ہیں. تو اس کی تعبیر بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ایسا بندہ حج کرنے جاتا ہے، ایسا بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، یہ اس کی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ارشادات فرمایا خوابوں کے بارے میں. ایک اس میں بڑی اعلیٰ چیز ہے، آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. اگر میرا کوئی امتی خواب میں مجھے دیکھ لے، اس کو اللہ میری زیارت کروا دے، تو اس کو یہ اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ اس نے واقعتاً میری ہی زیارت کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہر ایک کی شبیہ بننے کی اجازت دی ہے، میری شبیہ نہیں، لیکن میری شبیہ نہیں بن سکتا. میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں. جی السلام علیکم افتخار. وعلیکم السلام. جی جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر بیٹا. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے صبح نا نماز پڑھ کے آ کے لیٹا ہوں، تو اسی دوران نا مجھے ایسے خواب آئی ہے کہ جیسے 3 آدمی، میں نے دروازہ کھولا جا کے، کالے کپڑے پہ، وہ اسی طرف میری طرف جھٹتے.
اور میری چیخیں نکل گئی. گھر والے بھی اٹھ کے مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا مجھے 3 آدمی مجھے پکڑے تھے اور میرے جھگڑا. یہ بات انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا؟ ہمارے پکڑ رہے تھے نا مجھے, تو میری چیخیں نکل رہی تھی, تو سارے آدمی جو گھر والے نے اٹھ کے بیٹھ گئے کیا ہوا کیا ہوا. ٹھیک 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 ٹھیک. حضور میں عرض کرنا چاہوں گا ان کو اپنی پاکی پلیتی کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے سمٹم کیسے نظر آتا ہے, سمبل کیسے نظر آتا ہے؟ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کو صرف چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں تھا کوئی باقی ناپاکی کے معاملات کی حالت میں زیادہ رہتے ہیں؟ نہیں, اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن آپ نے صبح کی بات ہے, صبح کی بات ہے, نماز پڑھ کے آیا ہوں. اس کی تعبیر پتہ کیا جی, وہ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھ کے یہ لیٹے ہیں. یہ جو کھانا ہوتا ہے نا, وہ تو ذہن کا وہ خواب ہے, اس لیے اس خواب. دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی اہم ہمیں تعلیم دی اس ضمن میں. آقا فرماتے کہ من افر الفراء این یوری رجل عینیہ ما لم ترا. آقا فرماتے بدترین جھوٹوں میں سے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو انسان جھوٹی خواب بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا. جھوٹی خواب پہ آتا. حضور آپ نے اس کا ناپاکی سے جوڑا کیسے؟ میں نے اس لیے جوڑا کیونکہ یہ کالے کپڑوں وغیرہ یہ چیز نہیں, کیسے جوڑ دیا؟ نہیں, کالے کپڑوں کے ساتھ بتائیں کیسے جوڑا ہے. کالے کپڑوں کے ساتھ کیونکہ نا تعبیرات میں اکثر یہ چیز موجود ہے. اکثر اس شیاطین کا کالے کپڑوں کا ناپاکی سے تعلق ہو سکتا ہے. میں اسی لیے تو میں نے کلیئر کر دیا نا, یہ کالے کپڑوں کی بات نہ کریں. اصل میں یہ زیادہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ناپاکی کا اس کے ساتھ شیاطین کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے, اور شیاطین آتے ہی فوری کھانا کھا کے سونے کی حاب ہے. اکثر اس کو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں فی الوقت جو ہے فوراً کھانا کھایا ہے اور دماغ کا جو پردہ ہے اس پر وہ ہیوی ہو رہے ہیں, شاید اس انداز میں وہ. حضور ایک یہ فرمائیے کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, احساس ہوا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے ہم نے, تو وہ خواب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ یقیناً وہ زیارت تو نہیں ہے, ان کو احساس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا, آپ کی خوشبو کا, کوئی ہوا گزر جاتی ہے, جھونکا گزر جاتا ہے, یا یہ سننے کا کہ یہاں آپ تشریف فرما ہے تو وہ قریب سے کہیں موجود ہے. تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں وہ پڑوس میں یا رسول اللہ کے جوار میں آپ کے قرب میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اور اس کو مزید طور پہ یہ مل جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن کی آیت بتائی ہے کہ یہ پڑھا کرو. یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ, میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی, میں نے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود رہنمائی بھی کرتا ہے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک عبادت کرتے ہیں سارے مسلمان, اذان کس طرح آئی ہے؟ عبداللہ بن زید کو خواب آیا کہ ایک ناقوس بجانے والا ناقوس لے کے جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ ناقوس مجھے دے. وہ خواب میں ان کو کہتا ہے تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہو. تو اس بندے نے کہا میں تجھے اس ناقوس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں. اس نے پوری اذان کے الفاظ 3 راتیں لگاتار عبداللہ بن زید کو آئے, رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہ خواب آئی ہے کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا جو الفاظ تجھے خواب میں آئے ہیں کہے گا بلال, اس کو بتا, کیونکہ اس کی آواز اونچی ہے. اتنے میں حضرت عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر آ کے رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج خواب آئی ہے کہ مجھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ نماز کو بلانے کے لیے ناقوس کی بجائے, ڈول کی بجائے, موسیقی کی بجائے یہ کلمات کہے جائیں. 2 صحابہ نے بیک وقت ایک رات یہ خواب دیکھا تو رسول اللہ نے وہ اذان کے الفاظ بنا دیے. زیارت کی خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا زیارت کی خواب کے, ہاں یہ بات بڑی اہم ہے. یہ بھی معبر بتائے گا, بلال بھائی معبر بتائے گا. اگر کوئی شخص آ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے حکم یہ دیا اور وہ غیر شرعی حکم ہے, تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس نے. یہ بات دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شیطان کی شکل میں آئی, اس نے, ہاں یہی کہہ رہا ہوں. کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہ بھی یہاں سے ہی پتہ لگے گا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نیکی کی بات کہہ رہے ہیں, نیکی کا کام کہہ رہے ہیں, تو وہ رسول اللہ ہیں. اگر معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام, اللہ وظیفہ بتا سکتا ہے خواب میں. رسول اللہ کو خود اللہ رب العزت خواب میں آئے ہیں. رسول اللہ نے کہا میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا. نہیں, وظیفہ اللہ بتا سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ یہ پڑھا کرو. اذان وظیفہ نہیں ہے. نام بتا سکتا ہے, اولاد آنے والی اولاد ہے, اس کا یہ نام ہونا چاہیے. کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ پھر رکھنا چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے خواب آ گئی ہے اور وہ نام پاکیزہ طاہر ہے تو پھر تو رکھنا چاہیے. یہ تو پھر 100% رحمانی خواب. وہ بھی ایک وحی استخارے میں یہی ہوتا ہے نا, جب انسان استخارہ کر لے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے, دل پر القاء ہو جائے, پھر بھی نہ مانے اور پھر انسان سے انحراف کرے, تو یہ بہت نقصان کی بات ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے دل میں ایک چیز پختہ ہو جائے, راسخ ہو جائے یا واضح
بعض اوقات بالکل یہ خواب کی جو مختلف انہوں نے بیان کی نا ہمارے بزرگوں نے، ان میں ایک یہ ہے کہ بالکل واضح دو ٹوک قسم کی انسان کو خواب آتی ہے. بعض اوقات تشبیہ اور تمثیل کی مثال آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رسہ دیکھ لے نا وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اس کا مطلب ہے کہ عہد کی پختگی. اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کشتی دیکھ لے، بحری جہاز دیکھ لے، تو اس کا مطلب ہے نجات. یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا. اسی طرح کوئی انسان کوا دیکھ لے تو یہ ہوتا ہے، نبی پاک نے حدیث پاک کوے کو فاسق قرار دیا، تو یہ فاسق ہونے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح چوہیا کسی خاتون کے بارے میں آ جائے تو یہ اس کے فاسق اور غلط ہونے کی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس لیے یہ بات چیزیں تو بالکل اللہ کلیئر خواب میں بتا دیتا ہے. اور جب واضح ہو جائے نہ شاہ جی سنانا اس کو چاہیے جو کہ عالم ہو. عالم صرف عالم نہیں ہو، آپ کے ساتھ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس بات کو سمجھ لیں. حبیب اور لبیب کا مطلب ہے اہل و ذکر، انہیں کہتے ہیں. صرف اہل علم نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ. علم کے بعد جب انسان عمل میں، بصیرت میں، فراست میں، عمل میں ترقی کرتا ہے نا، اور اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، پھر وہ اہل و ذکر بنتا ہے. اس میں بلال بھائی ایک چھوٹی سی بات کلام کر لیں پھر واپس